व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान में हमारी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन जो नशर होती है सिटी 42 पे। और अगर आप सिटी 42 को टेलीविज़न पे किसी रीज़न से नहीं देख सकते तो आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे, सिटी 42 के यूट्यूब के चैनल पे हमारे प्रोग्राम को देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट होता है। कश्मीर शहर रमज़ान इज़ स्पॉन्सर्ड बाय कमरान स्टील, लेक सिटी, सूफ़ी and co-sponsored by शौकत खानम एंड टैंग। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है तो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक, लेकिन एक बहुत अहम टॉपिक है। आज हम बात करेंगे तरबियत, औलाद की तरबियत की स्पेसिफ़िकली, और वो भी इसलिए क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आज हमें गाइड किया गया है हमारे जो बहुत ही मोहतरम एंड शफीक मुफ्ती अहमद अली साहब हैं। उन्होंने जब हम कल टॉपिक्स पे बात कर रहे थे और डिस्कशन हो रही थी कि अब नेक्स्ट हमें कौन सा टॉपिक आके लेके जाना चाहिए, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि हमें औलाद की तरबियत पे बात करनी चाहिए। व्यूअर्स, मेरा जहन और मेरी लॉजिक तो यही कहती है कि देखिए, हर इंसान की फाउंडेशन जो होती है, किसी घर की फाउंडेशन अगर कमज़ोर हो तो पूरा घर कमज़ोर होता है, और ज़रा सा कोई इशू हो, ज़लज़ला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो घर जो है वो गिर जाता है। सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने बच्चों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, यानी कि उनके जो लर्निंग ईयर्स हैं उनमें उनकी तरबियत सही नहीं करेंगे, तो आगे जाके ना तो वो प्रॉपर डिसेंट एडल्ट्स बनेंगे, और आगे जाके जब आप बुजुर्गी की स्टेज में आएंगे तो क्या पता वो आपकी खिदमत की तरफ आएँ भी या ना आएँ। हमें तो यही सिखाया गया था बचपन से कि माँ बाप को उफ़ तक नहीं करनी, लेकिन अगर बच्चे को ये पता ही नहीं होगा कि हमारी तालीमात, इस्लामी तालीमात ये कहती हैं कि माँ बाप को उफ़ तक नहीं करना, तो वो कहाँ से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा। तो माँ बाप की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमें गाइडेंस देंगे। ठीक है आशिफ भाई, आप तो खो ही गए कलाम में, लेकिन अब वापस आने का वक्त है। हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि औलाद की तरबियत, जिस पे हम जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? सरकार हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे बहुत काम किया है। औलाद की तरबियत असल में औलाद की तरबियत नहीं, पूरी एक जनरेशन की तरबियत। कहते हैं कि औलाद की तरबियत कब से शुरू करनी चाहिए, तो कहते हैं कि ये माँ से शुरू होती है, यानी कि माँ तरबियत याफ्ता हो तो औलाद में वो गुण, वो खासियतें, वो असलूब आने शुरू होते हैं। अच्छा काशिफ भाई, लोग कहते हैं कि माँ की कोख में जब बच्चा होता है, अभी माँ की गोद में नहीं आया होता, अभी माँ की कोख में तो तब से शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, पुराने किस्से कहानियों में ये बात सुनने में आया करती थी कि माँ या वालिद जो हैं वो जिस तरह से दीन पर या अल्लाह का नाम लिया करते थे, बच्चों पर उसके असरात पैदा होने से पहले उस पर नज़ूल होने शुरू। जैसे माँ को खुराक खाए तो वो उसका जो है वो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, इस तरह से माँ जैसे ख्याल रखती है वो बच्चे पर भी उसका ज़रूर असर पड़ता है। सरकार ने एक जगह फरमाया कि देखो, बच्चे जो हैं ये इनको ना जदीद तालीम देना, पुरानी तालीम ना देना, इनको जो लेटेस्ट तालीम चल रही है वो तालीम देना। इनको तालीम दो जदीद ताकि ये रिस्क कमा सके, और इनको दीन दो कदीम ताकि ये बर्बाद ना हो। सुभान अल्लाह। यानी कि तालीम आज के दौर की और दीन पुराना वाला, कि वहाँ से इनकी तरबियत होगी। हम लोग ये असल में फंस जाते हैं यहाँ पर। एक जगह पे और भाई साहब ने फरमाया कि देखो, हमारी औलाद हमें बहुत कुछ समझाना चाहती है और हम नहीं समझते। हम अपनी औलाद को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और वो नहीं समझते। ये लम्हा लम्हा तरबियत का नाम है। ये बात भी ठीक कि जो माँ बाप कर रहे हैं औलाद पे उसका असर पड़ता है, माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं औलाद पे उसका असर पड़ता है, माँ बाप सच बोलते हैं औलाद पे उसका असर पड़ता है। जो माँ बाप बच्चों के पहले हीरोज़ हैं, सुपर मैन वालिद, सुपर वुमन वालदा, अगर वो इंस्पिरेशन उनकी कहीं गलत होगी तो ये असर उन पर बहुत देर तक चलता रहता है। बच्चों में सबसे पहला जो कॉन्फिडेंस है वो माँ बाप की तरफ से जाता है कि वो औलाद पे ट्रस्ट करना सीखते हैं, उनको छोटे छोटे काम करवाना सिखाते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा आपने मुझे कहा कि देखो बेटा, मेरे बाद घर में ऐसे रहना जैसे मेरी मौजूदगी में रहते हो। समझ आ जाती है बात के
ہم گھر میں کیسے ہیں اور پیرنٹس جب چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد کیسا بیہیو کرتے ہیں، فرق ہے. یہ فرق ختم ہو جائے تو تربیت مکمل ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو سرکار نے کہا کہ دیکھو اپنے بچوں کو زیادہ نہ بڑا نہیں بنانا، ان کی ایج پہ رکھنا ہے ان کو. اگر آپ ان کو ابا جی بنائیں گے تو وہ فٹافٹ ابا جی بن جائیں گے. ان کو ان کی جگہ پر رکھ کر ان کی تربیت کرنی یہ بہت ضروری بات ہے. ہم نے ان کو بڑا نہیں بنانا، ہم نے ان کو ساتھ لے ہم کے نے ان کو چلنا بڑا انسان بنانا بڑا ہے. انسان بنانے کے. بالکل صحیح. جو ہیں وہی ہمیں بتائیں گے کہ نئی کتاب آئی ہے ماشاءاللہ واصف علی واصف صاحب کی. جی بسم اللہ جی. ان کی نئی کتاب آئی ہے، گفتگو کا والیوم آیا 32واں والیوم، 32nd والیوم آیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں جو ہیں یہ فیض ہیں لوگوں کے لیے. ان سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں. تو میں تو آپ کے ہمارے لیے ساتھ ہمارے نہیں میری باری تو آئے گی لیکن میں ایک سوال اس بک کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جی اگر ایک ہی سوال ہو. جی ہاں جی. بس ٹھیک. میں چاہوں گا کہ واصف صاحب کی بکس وہ پی ڈی ایف میں مطلب آئی ہیں یا نہیں آئی، پی ڈی ایف کی شکل میں دی ہیں جی کہ کافی نہیں؟ ساری ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں، سب نہیں ہیں جی لیکن جو ان کی بہت مشہور کتابیں ہیں دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ ٹھیک ہے. یہ پی ڈی ایف میں موجود ہیں جی. اور یہ والی ویب پر بھی موجود آئے گی. لنک کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیجئے اس جی. کا لنک. یہ کاشف پبلیکیشنز کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے. اچھا اور اس پہ نام بڑا جانا پہچانا سا ہے. کچھ مجھ سے ملتا جلتا سا نام ہے اچھا ٹھیک ہے. جو میری پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا تھا. تو اس پہ واصف صاحب کی تمام کتابیں موجود ہیں اور پی ڈی ایف بھی اس میں موجود ہے. تو یہ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ سے ابتدا کرتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کریں. ماشاءاللہ. کتاب واصف صاحب کی نئی آپ کو پیش کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اس کو آپ نے پڑھنا ضرور پڑھوں گی. اور آف کورس ہمارے باقی ہمارے یہ میں بسم اللہ جی مدنی صاحب کی خدمت میں جی بہت ادب کے ساتھ اور بڑی مہربانی کے ساتھ. بہت شکریہ جناب آپ کے لیے جی. جناب بہت شکریہ آپ کا، بڑا اعلیٰ تبارک آپ نے پیش کر دیا. جزاک اللہ بہت شکریہ. اس کا نام ہے گفتگو جی 32. گفتگو. یہ واصف صاحب کی محفل ہوا کرتی تھی ہر جمعرات کو اور جمعے کو، جس میں اشفاق صاحب، حنیف رحمی صاحب، اجاز بٹالوی صاحب، بانو آپا، یہ لوگ بیٹھتے تھے اور واصف صاحب سے سوال کیا کرتے تھے ماشاءاللہ. اور واصف صاحب ان کو پھر جواب دیا کرتے تھے. اور یہ وہ سوال جواب کا جو آڈیوز ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں ان کی یہ ٹرانسکرپشن ہے جی. ایک سوال بھی قیمتی ہیں کیونکہ لوگ قیمتی تھے اور جواب تو خیر پھر آپ کے بڑے قیمتی ہیں. بلکہ واصف صاحب ایک جیسے محفل کہ میں پہلا کہا کرتے سوال تھے، لکھا ہے کہ کیا ہمیں کائنات کے راز اور مستقبل کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اب سوال ہی قیمتی ہے تو جواب کیا ہوگا اس کا. اور یہ تو وہ والا سوچی پیاتے بندہ گیا والا سوال ہے. بٹ یو نو ویورز اگر آپ کا انٹرسٹ ہے، ویسے تو ہر انسان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے ریڈنگ میں، تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس بک کو پرچیز بھی کرنا چاہیے اور اسے پڑھنا بھی چاہیے. بہت سے لوگ کتابیں خرید تو لیتے ہیں لیکن وہ ان کے ڈرائنگ روم کے ٹیبلز کی زینت بن جاتی ہے یا ان کی بک شیلفز کی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. بٹ کتابیں پڑھنی بھی چاہیے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور بچوں کی تربیت کا یہ بہت بڑا اور اہم حصہ ہوتا ہے. یہ اگر ان کو بچپن سے ریڈنگ کی عادت پڑ جائے نا بچوں کو تو یقین کریں کہ یہ بہت بڑے علم کا خزانہ جو ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے عادت کی شکل میں. اور یہ لائف ٹائم چلتا ہے جی. پھر یہ اگر بچپن سے عادت پڑی ہو بعد میں بہت مشکل ہوتا ہے جی ان کو یہ اس طرف لے کے آنا. تو یہ ہماری تربیت بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے کہ بچے پڑھیں. بالکل. اور تربیت کی جب بات ہوتی ہے تو مدنی بھائی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ذرا اس کی طرف آتے ہیں، بچوں کی تربیت. روحانی طور پہ کہتے ہیں کہ جو اپنے والدین کا ادب کرتا ہے اس کو اولاد بھی مؤدب ملتی ہے. بے شک. کہ یہ بھی ڈی این اے میں آتا ہے اس کے ساتھ. میں نے بہت سے گھرانے ایسے گھر دیکھے انفارچونیٹلی جہاں پہ باپ یا ماں، فادرز اسپیشلی یہ کمپلین کے بارے میں کمپلین کی جاتی ہے، گالی گلوچ، بدتمیزی، غصہ، ایٹیٹیوڈ، بچوں کے ساتھ تلخ زبان میں بات کرنا، ایک سیکنڈ میں آگ بگولا ہو جانا. پھر جب بچوں کے اندر یہ والی چیزیں آتی ہیں یا بچے پھر ایسے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے تو پھر ماں باپ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں، ویسے تو اف تک نہیں کرنی، لیکن آپ جب کسی کے آپریٹنگ سسٹم میں ہی وہ چیز نہیں ڈالیں گے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑا بچہ مطلب پیدا ہی بڑی اسپیشل اس طرح سے ہو، تو وہ ایک فرق بات ہے. لیکن ہمارا ایکشنز جو ہیں وہ ہمارے. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اجازت ہے تو یہ ہے کہ جب کوئی باپ یعنی کسی بچے کے مکہ مارے، چپیڑ مارے یا کچھ بھی تھپڑ رسید کرتا ہے کسی بھی بچے پر،
تو وہ سمجھے کہ وہ بینک میں جمع کروا دیتا ہے، وہ ریسیو ہوتا ہے ایک وقت میں جا کر. یہ آپ اور وہ پھر منہ پہ آتی ہے چیز ایونچولی. ہمارے صاحب کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ بچے پہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی شکست ہے کہ آپ ذہنی طور پر اب آپ کا دماغ نہیں چل رہا، اب آپ کا ہاتھ چلتا ہے پھر. بالکل. چلے وہ کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھ گیا تو نظر کی شرم ختم. بات میں ایڈ کروں گا کہ یہ جو ہم ڈراماز دیکھتے ہیں یا موویز جو چیزیں یہ دیکھتے ہیں، اس سے بھی ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ ہے وہ میرے گھر میں ہونا چاہیے، فلاں کے ہاں ایسے ہے تو ایسے دیکھا ہے، آج اسی اس طرح کا کام کرنا ہے. میں نے وہ اس طرح کی بات میں پنجابی اس لیے بول دیتا ہوں بیچ میں کہ وہ میرے بہت سارے فیملی لوگ جو ہے نا وہ پرانے شہر کے رہنے والے ہیں، تو وہ اس طرح وہ تھوڑی طبیعت میں آئے اس طرح کی چیز. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بالکل ظاہری ہیں. آپ نے بھی بات کی اور بھاجا نے بھی یہی بات کی کہ بیسیکلی آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کو جتنا زیادہ اس کمپلیکس کی زندگی سے باہر نکل کر ریالٹی کے سفر میں رہیں گے اتنی ہی زیادہ بہترین میرے خیال سے آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آئے گی. کاشف بھائی نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ اسکول جو ہیں موجودہ دور کے وہ بچوں کو تعلیم تو دیتے ہیں، تربیت نہیں دیتے. بالکل. دیکھیں تربیت جب ماں باپ کے ذمہ ہے تربیت، تو اسکول والے ٹیچر کے بھی ذمہ ہے. ان کا ٹیچر کا بھی جو درجہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کا درجہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جب ماں باپ کی اپنی تربیت میں سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو ٹیچر کو بندہ کیا کہے. میں نے انہی ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اسکولوں میں جا کے انہی ٹیچر سے گستاخی کرتے ہیں جن سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے جا کے آپ سوچ سکتے ہیں. کچھ یاد ہے کہ ہم بچپن میں اگر ماں باپ جاتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ یا پی ٹی اے جس کو کہتے ہیں، تو اس پہ جا کے جب ملاقات کرتے تھے ٹیچر سے تو ماں باپ کی نظریں جھکی ہی ہوتی تھی، چاہے بچے کی تعریف ہو رہی ہے یا بچے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات ہو رہی ہے. آج کل ماں باپ ایسے وہ اسپیشلی باپ ایسے تینہ تان کے باہر جاتے ہیں ادھر بات کرنے کے لیے کہ بھئی کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں ہمارے بچے کو تنگ کر رہے ہیں. بھئی ٹیچر بچے کو کیا تنگ کرے گا، وہ بچے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیچر بیچارے بھی دھیمے ہو گئے ہیں. ٹیچرز کو بھی اب خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کے بچوں کو تو کچھ نہیں کہنا، ان کچھ کہا تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے. بالکل صحیح ہے. سو بات یہ ہے کہ گھر سے ایک چیز شروع ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو غصہ نہ کرے، لیکن ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دیتے. سو یہ سوچنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اپنے گریبان میں لوگ کم ہی جھانکتے ہیں. پرابلم وجہ بات جو پہلے ہم نے بات کی نا کہ تربیت کم از کم ایک جنریشن پہلے سے شروع ہو جاتی ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ کچھ خود سیکھیں گے تو آگے سکھائیں گے، جو پاس ہوگا تو وہ دیں گے نا. تو یہ بہرحال پھر حیران ہوتے ہیں کہ بچوں کے بچے اولڈ ہوم میں کیوں ڈال دیتے ہیں ماں باپ کو. واہ واہ واہ. کیونکہ بات یہ کہ جب آپ نے پراپر تربیت کی نہیں، اپنے بیہیویئر سے سکھایا ہی نہیں پراپر، تو پھر وہ اولڈ ہوم میں ہی ڈالیں گے اور کیا کریں گے. خیر ماں باپ کو پھر بھی اف تک نہیں کرنی، یہ اولاد کا فرض ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن اسی ملک کی اسی سوسائٹی کی یہ ریالٹی ہے کہ ہر دوسری کونے میں ایک اولڈ ہوم بن رہا ہے جہاں پہ لوگ اپنے ماں باپ کو